बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के दरमियान के जो ताल्लुकात हैं वो एक मरतबा फिर ज़ेर बहस आए हैं। और इसकी वजह यह है कि एक आर्टिकल छपा है डेली टेलीग्राफ में और एक उसको इमरान खान साहब ने रिस्पॉन्ड किया है। तो फिर ये बहस छिड़ पड़ी है कि जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के ताल्लुकात क्या मौजूदा हालात की वजह से ख़राब हैं या इन ताल्लुकात का एक पास्ट मौजूद है। ज़रा इस पर रोशनी डालते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आर्टिकल में, टेलीग्राफ के आर्टिकल में क्या लिखा गया है। जो दो छोटे छोटे पैराग्राफ्स रेलिवेंट हैं या चंद चार लाइनें जो रेलिवेंट हैं वो ये है कि जनरल मुनीर इज़ रिपोर्टेड टू हैव इन्फॉर्म्ड मिस्टर खान he wanted to investigate allegations of corruptions around his wife and her circle. Then in June 2019, he was removed from his post only 8 months into what was meant to be a 3-year term. अब वो कहते हैं कि जी जनरल मुनीर जो है उन्होंने इमरान खान को बताया कि जो है वो उनकी वाइफ और उनकी जो है वो उनका जो सर्कल है उसमें करप्शन हो रही है और इमरान खान साहब को इस बारे में इन्फॉर्म किया, रिपोर्ट किया कि भाई ये हो रहा है, आपके इल्म में नहीं है, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये बताती है कि आपकी अहलिया और उनका जो उनके करीबी लोग हैं वो करप्शन में मुलव्वस हैं। और वो कहते हैं कि फिर 2019 में उनको उनके ओहदे से सिर्फ 8 महीने के अंदर अंदर हटा दिया गया। 8 महीने से मतलब जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, अपनी अपॉइंटमेंट के 8 महीने के अंदर अंदर हटा दिया गया, जबकि उनकी टर्म 3 साल के लिए थी। ये रिपोर्ट टेलीग्राफ ने किया है। अगरचे ये कोई नई बात नहीं है, इस तरह की बहुत स्पेकुलेशन होती हैं, इसमें मैं आगे चल के बात करता हूँ। लेकिन इमरान खान ने इसको रिस्पॉन्ड ये किया है कि द आर्टिकल क्लेम्स दैट आई हैड मेड जनरल आसिम रिजाइन एज DGISI बिकॉज ही हैड शोन मी माई वाइफ बुशरा बेगम्स करप्शन केसेस। दिस इज completely false. Neither did General Asim show me any proofs of my wife's corruption, nor did I make him resign because of that. वो कहते हैं कि जी ये आर्टिकल दावा कर रहा है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनको बेगम बुशरा बेगम की करप्शन केसेस की इत्तला देने की वजह से हटाया गया क्योंकि उन्होंने मुझे वो करप्शन केसेस दिखाए थे। और वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल झूठ है, ना ही उन्होंने मुझे ऐसी कोई फाइल दिखाई थी, ना ऐसे कोई सबूत दिए थे, और ना ही जो है वो मैंने उनको इस वजह से हटाया था। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को किस वजह से हटाया था। ये सवाल देखें, ये पहले भी ज़ेर बहस रहा है और ये बड़े इस बारे में एक स्पेकुलेशंस भी रही हैं और ये सवाल ज़ेर गर्दिश रहा है कि इमरान खान को जब जनरल आसिम मुनीर ने बताया कि आपकी अहलिया बुशरा बेगम करप्शन कर रही हैं और उनके कुछ दोस्त हैं, यानी उनका इशारा ज़ाहिर है फरा की तरफ हो सकता है, उनके हस्बैंड की तरफ हो सकता है, तो उनके बारे में जब इमरान खान को बताया गया तो इमरान खान ने इस बात को माइंड किया और उन्होंने बजाय इसके कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करते या मजीद सबूत मांगते, उन्होंने खुद ये इतला देने वाले DGISI, उस वक्त के DGISI जनरल आसिम मुनीर को ही उनके ओहदे से हटा दिया। अच्छा, अब ये जब इतलात थी तो वक्तन फ़वक्तन जो है वो इमरान खान से इस पर ज़ाहिर है मुख्तलिफ बात भी करते रहेंगे। हमने भी पूछा, मैं और सिद्दीक जान जो है जब उनसे एक दफ़ा मुलाकात कर रहे थे, सिद्दीक जान इस बात के गवाह हैं, तो हमने ये सवाल इमरान खान से किया था। हमने उनसे पूछा था कि आपने जनरल आसिम मुनीर को क्यों अपने ओहदे से हटाया। तो इस बात का जो जवाब इमरान खान ने दिया वो ऑफ द रिकॉर्ड है। मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं वो जवाब आपको नहीं बता सकता, लेकिन फिर आप सोचेंगे मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ। मैं इतना बता सकता हूँ आपको कि इमरान खान ने उस वक्त इस तरह की कोई बात नहीं की थी, बल्कि बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ बात की थी। जनरल आसिम मुनीर को उनके ओहदे से हटाने के हवाले से एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात की थी, लेकिन चूंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड है इसलिए मैं वो अभी, हो सकता है हिस्ट्री में आगे चल के कभी मुनासिब मौका हो तो उसको शेयर किया जा सके, लेकिन आज उसको भी शेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि कम अज़ कम ये वजह इमरान खान ने बयान नहीं की थी। लेकिन इसके बावजूद सवाल ये पैदा होता है कि क्या जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के ताल्लुकात आइडियल रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं। यानी जब से DGISI के ओहदे से उनको हटाया गया, बल्कि जब वो DGISI के ओहदे पर मौजूद भी थे तब भी उनके ताल्लुकात आइडियल नहीं थे। और जाहिर है जब आप किसी को 8 महीने के अंदर अंदर हटा देते हैं और उसकी बड़ी वाज़ेह एक्सप्लेनेशन नहीं देते, तो इसका मतलब ये है कि ताल्लुकात में एक तनाव और ख़राबी जो है वो आ गई थी। अब जब जनरल आसिम मुनीर साहब को, जो मौजूदा आर्मी चीफ को चीफ बनाया जाना था,
تو اس وقت یہ خبریں گردش کرنا شروع ہو گئی تھیں کہ نون لیگ نواز شریف صاحب ان کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں، اور ان کو آرمی چیف بنائے جانے کی جو میرے خیال میں ایک وجہ تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے نا کہ جی کمپیٹنس ہے، وہ تو آپ کے جو ٹاپ کے 5 جنرل تھے سارے کمپیٹنٹ تھے، ایسی بات نہیں ہے کہ باقی کمپیٹنٹ نہیں تھے، سبھی کمپیٹنٹ تھے، لیکن جنرل عاصم منیر صاحب کو ہی کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ تو بہت سارے لوگ اس کو یوں تبصرہ کرتے ہیں کہ شاید وہ اس لیے لگانا چاہتے تھے جنرل عاصم منیر کو کیونکہ نواز شریف کو پتا تھا کہ ان کے تعلقات عمران خان سے اچھے نہیں ہیں، عمران خان سے ان کے تعلقات خراب رہے ہیں، اور عمران خان اور جنرل عاصم منیر کے خراب تعلقات ہی نواز شریف کو سیاسی طور پر فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ یہی وجہ ہو جنرل عاصم منیر کو اپوائنٹ کرنے کی نواز شریف صاحب کی طرف سے، عین ممکن ہے وجہ ہو، عین ممکن ہے یہ وجہ نہ ہو، لیکن قیاس یہی کیا گیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے یہی اینٹیسپیٹ کیا کہ چونکہ ان دونوں کے تعلقات ماضی میں اتنے خراب رہے ہیں، اس لیے ان دونوں کو جو ہے وہ ان دونوں کے تعلقات کے خوشگوار ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، اس لیے بہتر ہے کہ ان کو آرمی چیف لگایا جائے، تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے تو عمران خان کی واپسی کا راستہ ہموار نہیں ہوگا، یہ انہوں نے نواز شریف صاحب نے سوچا ہوگا۔ اچھا، جب عمران خان کو پتا چلا کہ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں تو عمران خان نے ابتدائی طور پر اس پر اپنا رد عمل ظاہر بھی کیا تھا، لیکن پھر جب آگے چل کے وقت آیا اور عمران خان کو یہ پتا چل گیا کہ جنرل عاصم منیر ہی آرمی چیف بنائے جا رہے ہیں، تو پھر حکمت اور مصلحت کے تحت عمران خان صاحب نے اس پر رد عمل دینا یا اس سے اختلاف کرنا بند کر دیا، اور انہوں نے ایسا لگا اور انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دینا شروع کر دی عمران خان صاحب نے کہ کوئی بھی آرمی چیف لگے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں سب کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اس وقت عمران خان نے کہا جب ان کو نظر آنے لگا کہ عاصم منیر ہی آرمی چیف کے لیے فائنل ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد عمران خان نے ایک انٹینشنل ایفرٹ یہ کی کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے کوئی نیگیٹو سٹیٹمنٹ نہیں دی، گریز کیا، اور ابتدائی 3 مہینے میں عمران خان بہت خاموش رہے۔ جب بھی ان کے بارے میں ان کے جنرل عاصم منیر کے حوالے سے موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے سوال کیا گیا عمران خان سے تو انہوں نے اس کا جواب بہت احتیاط کے ساتھ دیا ابتدائی 2-3 مہینے میں، اور یہ کہا کہ معاف کیجیے گا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ابھی تو وہ نئے ہیں، ابھی تو آئے ہیں، ابھی تو ہم ان کو دیکھیں گے، باوجود اس کے کہ آتے ہی پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے بارے میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتی، یہ آتے ہی نظر آنا شروع ہو گیا تھا، لیکن عمران خان نے فوری طور پر اپنا رد عمل نہیں دیا تھا، اور انہوں نے اپنا رد عمل دینے میں جو ہے وہ اسے گریز کیا تھا، اور بار بار وہ یہی کہتے رہے ابھی تو وہ آئے ہیں، وہ نئے ہیں، ابھی ہم دیکھیں گے آگے چل کے کہ کیا ہوتا ہے تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے۔ لیکن جب عمران خان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ تعلقات کی سرد مہری نہ صرف ختم نہیں ہوئی بلکہ تعلقات میں مزید کشیدگی ان کو نظر آنے لگی، تو عمران خان نے بھی سخت سٹیٹمنٹس دینا شروع کی۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، خبریں موصول ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ غیر مصدقہ، اس لیے غیر مصدقہ بھی نہیں بلکہ وہ رپورٹ ہونے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ مثلا جب نواز شریف کے پرویز مشرف کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے تو دونوں پرائیویٹ میٹنگز میں بہت ساری ایک دوسرے کے لیے باتیں کہتے تھے، وہ جرنلسٹ تک پہنچتی تھیں، لیکن وہ رپورٹ نہیں ہوتی تھیں کیونکہ ایک پرائم منسٹر تھا، دوسرا آرمی چیف تھا، تو صحافی بہت ساری چیزوں کو رپورٹ نہیں کرتے۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ کے بارے میں بھی آج تمام چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں، مثلا انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو گل حسن بنا دوں گا، نواز شریف نے کہا یا ان کے ساتھی نے کہا، اور یہ بات آصف نواز جنجوعہ تک پہنچی۔ آصف نواز جنجوعہ نے اس پر ایک میٹنگ کر لی اور کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں، کیا آپ اس پر جو ہے وہ اس کو قبول کر لیں گے کہ آپ کے آرمی چیف کو جنرل گل حسن بنا دیا جائے، یعنی جس کو گن پوائنٹ پہ تبدیل کیا گیا تھا بطور آرمی چیف، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بنا دیا جائے، آپ کے چیف کو بنا دیا جائے؟ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں۔ یہ بھی کہا جاتا رہا کہ یہ بڑا ضدی ہے، یہ کوئی بات نہیں مانتا، یعنی جب BMW گاڑی کی چابیاں دی انہوں نے منع کر دیا تو یہ کامنٹ بھی پاس ہوا، یہ بات بھی ان تک پہنچی۔ اسی طرح سے پرویز مشرف کے ساتھ جو چیزیں ہوتی رہیں نواز شریف کی، وہ بھی جو ہے وہ اس وقت جرنلسٹ کے حلقوں میں پہنچتی تھی، لیکن اس کو رپورٹ نہیں کیا جاتا تھا، وہ پھر رپورٹ ہوتی ہے مستقبل میں جا کے آگے چل کے۔ بالکل اسی طرح بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے تک پہنچ رہی ہیں، عمران خان کیا کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف سے کیا کہا جا رہا ہے، وہ چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے باہر نکلتی ہیں، لیکن وہ سب چیزیں آج رپورٹ کرنے کے لیے نہیں ہیں، لیکن اس سے یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے، مثلا جملے کیا کہے گئے ہیں، کس کے بارے میں کیا کہا گیا، اس سے یہ ضرور اندازہ ہوتا ہے کہ تعلقات میں نہ صرف شدید کشیدگی برقرار ہے بلکہ اس کے بہتر ہونے کا امکان اب صفر ہے۔ یعنی ایک ہو سکتا ہے نا، عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ
میں اقتدار میں آؤں گا تو میں ایسی بات نہیں ہے. عمران خان بار بار یقین دلاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ اگر میں اقتدار میں آیا تو میں آرمی چیف کو ڈی نوٹیفائی کر دوں گا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے یہ بات کی تھی. لیکن اس وقت جس سطح پر تعلقات چلے گئے ہیں اور کشیدگی سے سطح پر چلے گئی ہے، یہ بھی تو دکھائی نہیں دیتا کہ عمران خان آئیں اور تعلقات ٹھیک ہو جائیں، اچھے ہو جائیں. میں کسی کو ڈرا نہیں رہا، لیکن میں صرف اپنا تجزیہ کر رہا ہوں کہ تعلقات اس نوعیت تک پہنچ گئے ہیں کہ اس کے. لیکن آج جو ٹویٹ ہے جو عمران خان نے کی ہے وہ پھر مزید تعلقات کو مزید کشیدہ ہونے سے بچانے کے لیے ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ان کو اس لیے نہیں ہٹایا تھا ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ، اور نہ ہی انہوں نے مجھے میری اہلیہ کی کرپشن کے حوالے سے کوئی کیسز دکھائے تھے جس کی وجہ سے میں ان سے ناراض ہوا تھا. اب ظاہر ہے عمران خان نے یہ اگر ٹویٹ کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس بات کا خیال ہوگا کہ بھئی دوسری سائیڈ ہے اس سے بھی تردید آ سکتی ہے. یعنی اس میں کم از کم ایک بات تو وہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، آرمی چیف کی طرف سے آ سکتی ہے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے ان کی اہلیہ کے بارے میں ثبوت دیے تھے، ہاں میں نے اہلیہ کے بارے میں ثبوت نہیں دیے تھے. تو ان دونوں میں سے تو ایک بات تو وہ کم از کم تصدیق کر سکتے ہیں. دوسری بات کیا ہو سکتا ہے وہ تصدیق نہ کریں کہ عمران خان نے ان کو بتا کر نہ ہٹایا ہو، صرف ان کا خیال ہو کہ مجھے اس لیے ہٹایا گیا ہے، یا ان کا خیال ہو کہ مجھے ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہٹایا گیا ہو سکتا ہے عمران خان نے ان کو ہٹاتے ہوئے کوئی واضح وجہ نہ بتائی ہو. تو دوسری چیز کی تصدیق اگر نہ بھی ہو سکے تو پہلی بات کی تصدیق تو ہو ہی سکتی ہے کہ کیا عمران خان کو موجودہ آرمی چیف اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر صاحب نے ان کی اہلیہ کی مبینہ کرپشن کے حوالے سے کوئی ثبوت دیے تھے یا نہیں دیے تھے. تو بہرحال یہ بحث جو کچھ عرصہ پہلے دم توڑ گئی تھی پھر سے ٹیلی گراف کے ایک آرٹیکل کی وجہ سے جاگی ہے، اور اس کو زیادہ امپورٹنس یا ہوا اس لیے ملی ہے کہ عمران خان صاحب نے اس پہ ٹویٹ کر دی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پرولونگ کرتا ہے، کیا یہ مطلب تعلقات کی کشیدگی جو ہے وہ اس وجہ سے اور کشیدہ ہوتی ہے. خیر ویسے اس کے مزید کشیدہ ہونے کی تو گنجائش مجھے نظر نہیں آتی کہ جس سطح پر تعلقات گئے ہوئے ہیں. تو چیزیں جو ہیں وہ بہرحال آپ دیکھیں نا اس طرح کے جو کشیدگی ہے وہ موضوع بن کے آگے آ رہی ہے، موضوع بن اور یہ حساس موضوعات ہیں. عمران خان صاحب اپنے جو ہے وہ اپنی اہلیہ کے حوالے سے بڑے ٹچی ہیں، اور ان کی اہلیہ پر ان کی جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں وہ کھلے عام الزام بھی لگاتی ہیں. اب ان پر ایک ریفرنس بھی بنا دیا گیا ہے نیب کا، جس میں ان کو اور ان کی اہلیہ کو بلایا بھی گیا ہے نیب کے اس ریفرنس میں کہ کرپشن کا ریفرنس ہے جی، آپ نے 6 ارب روپے کی مبینہ طور پر کرپشن کی ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ یعنی ایک طرف عمران خان بڑا ٹچی ہیں اس معاملے میں، دوسری طرف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف موجودہ جو ملٹری قیادت ہے وہ ظاہر ہے وہ پاکستان کا بااختیار ترین ادارہ ہونے کی وجہ سے ان کے اپنے معاملات ہیں. تو چیزیں جو ہیں وہ ہرگز بہتری کی طرف نہیں جا رہی. معاملہ یہ ہے. تو اب دیکھیں، امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی بہتری کی صورت نکلے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.